बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करना है न्यू नावल। अभी तक आप लोग की वोटिंग जारी हो सारी है कि आप लोग किसको वोट करते हैं, लॉन्ग नावल को, शॉर्ट नावल को। आप लोग की वोटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग कल से वो नावल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों की बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, कि थैंक यू सो मच फॉर व्हाट, देखो बताती हूँ क्यों जी। तो हमारे चैनल नावल ऑर्चिड पे 7K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र है। बहुत एहसान अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया। सच्ची, जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो पसंद करते हैं, उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि मैं आप लोगों को जब 6 हुए थे तब भी मैंने सरप्राइज़ दिया था 5K। हर मतलब कि जब भी ये K वाला डिजिट आता है मैं आप लोगों को कोई ना कोई सरप्राइज़ देती हूँ। इस दफ़ा मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा सरप्राइज़ सोचा है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एंड पे, वीडियो के एंड पे, ठीक है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल नावल सुनने के बाद ना बंद ना कर दीजिएगा। पहले हम आपके इसको डिस्कस करेंगे, देन कमेंट सेशन करेंगे। बस नावल टाइम जल्दी से मुक जाए, ठीक है। अगेन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और जो आप लोग की वोटिंग चल रही है उसकी बेस पे हम फिर कल से नावल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू नावल। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। इस कदर शदीद धुंध थी कि रास्ता भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से रात सर पर आ गई थी। ड्राइविंग में हद दर्जा दिक्कत पेश आ रही थी। मैं रोज़ बार बार विंडो स्क्रीन के वाइपर्स ऑन करके बारिश के कतरों को साफ़ कर रहा था, मगर बौछार इस कदर तेज़ थी कि लम्हों में शीशा दोबारा पानी से तरबतर हो जाता था। आज तो अल्लाह करम करे तो घर पहुँच पाएंगे, मैं रोज़ फिक्रमंदी से सोच रहा था। अम्मी और माँ जी लोग इंतज़ार करे होंगे। इन्होंने शहर से चलते वक्त अहमदपुर में फ़ोन कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। और अब शाम कब की बीत चुकी थी और अभी इन्होंने बमुश्किल आधा सफ़र तय किया था। इससे तो बेहतर था आज रुक ही जाते, कल सुबह रवाना हो जाते। इसे बार बार अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हो रहा था। वो लाहौर में क्राइम्स ब्रांच में SP के अहदे पर तैनात किया गया था। सरकारी रहाइश का मिल जाने के बाद मुस्तकिलन लाहौर में सेट हो गया था। शादी के बाद अफसा को भी साथ हमरा ले आया था, मगर पाबंदी से हर दूसरे हफ्ते वो अपने आबाई गाँव अहमदपुर ज़रूर जाता था। अहमदपुर किसी ज़माने में गाँव हुआ करता था, मगर अब जदीद सहूलियात हासिल हो जाने के बाद अच्छे खासे कस्बे में बदल गया था। बिजली, सुई, गैस, टेलीफोन, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट का अड्डा, लड़के लड़कियों के हाई स्कूल और अब बाज़ार बन जाने के बाद तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये गांव है। अनकरीब यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज भी खुलने वाला था। जदीद तर्ज के पक्के मकानात, हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल बाज़ार और दुकानें चहल पहल ने से छोटे मोटे शहर का रूप दे दिया था। हम कब तक घर पहुँचेंगे? आखिरकार अफसा ने लबकुशाई की। वो बहुत देर से खामोशी से खिड़की के ज़रिए बारिश का नज़ारा कर रही थी। यही सूरत हाल रही तो शायद सुबह तक भी ना पहुंच पाए। तवील सफ़र और मुसलसल ड्राइविंग ने महरोज़ को झंझला सा दिया था। इसके चेहरे पर कोफत और बेजारी के तासुरात नुमाया थे। अम्मी लोग किस्म किस्म के खाने बनाकर हमारी आमद के मुंतज़िर होंगे। महरोज़ की सोच बार बार अहमदपुर के मकीनों की तरफ परवास कर रही थी। शहरोज़ फ़रोज़ तो फाटक पर नज़रें जमाए बैठे होंगे और सालिया बार बार घड़ी की सुइयाँ देख रही होगी। सफ़ी भाभी भी अपने बच्चों को दिलासे दे रही होंगी कि अभी कुछ देर में तुम्हारे महरोज़ चाचा टॉफ़ियाँ लेकर आ जाएंगे। वो महवियत से अपने घर वालों के तसव्वुरात दिखा के बना रहा था। ये परवाह किए बगैर कि इसके हमरा बैठी हस्ती अंदेशों के तूफान में घिर कर हरासा हो रही है। अब बारिश के साथ साथ गर्द चमक भी शुरू हो चुकी थी। धुंध, रात की तारीकी, मींह की बौछार और सर्दी की शिद्दत से ठिठुरते हाथ पाँव। महरोज़ के लिए तादेर ड्राइविंग करना मुमकिन नहीं रहा। हम इस हालत में मज़ीद सफ़र जारी नहीं रख सकते। आखिरकार इसने गर्दन मोड़कर अफसा की जानिब देखते हुए तशवीश से कहा। वो घबरा सी गई थी। ऐसा करते हैं, किसी महफूज जगह पर गाड़ी पार्क करके रात गाड़ी में बसर कर लेते हैं। सुबह बारिश थम जाएगी तो सफ़र शुरू करेंगे। सड़क के बाएं जानिब दरख्तों का एक झुंड सा नज़र आ रहा था। ये जगह इंतहाई महफूज थी। महरोज़ ने वहाँ तक ड्राइव करते हुए गाड़ी कच्चे में उतार कर दरख्त के नीचे पार्क कर दी। घर वाले बहुत परेशान होंगे, मगर अब क्या किया जा सकता है? महरोज़ ने इतनी देर के बाद इससे शरीके गुफ्तगू बनाया था। हो सकता है खुद ही ये सोच कर तसल्ली से बैठ जाएं कि इतने तूफ़ान चक्करों में सफ़र करने की बजाय हमने आर्जी तौर पर रास्ते में कहीं पड़ाव कर लिया होगा। वो खुद ही जवाब बनाकर खुद को और इसे मुतमिन कर रहा था। ये जगह कितनी वीरान सी है, मुझे तो डर लग रहा है, अगर चोर डाकू आ गए तो। अफसा की खौफजदा आवाज़ सुनकर महरोज़ ने सहूलत से इसकी सिमत देखा। सबज़ वेलवेट का कामदार सूट, हल्की फुल्की गोल्ड की ज्वेलरी, सबज़ शाल सर पर ओढ़े,
اس کے سفید و گلابی رخسار سردی کی شدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ گہری چمکدار سیاہ مخمور آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈورے مقابل کو بے ایمان کر دینے پر آمادہ کر رہے تھے۔ سفید گداز پھول سے ہاتھ آپس میں رگڑتی ہوئی وہ گھبرائی سی کیفیت میں بہت دل فریب لگ رہی تھی، اتنی کہ کسی بھی شریف آبد و زاہد قسم کے بندے کو بہکنے پر آمادہ کر دے۔ اور وہ تو پھر اس کا شوہر تھا، اس کے حسن کے خزانوں کا چائس اور واحد حقدار۔ یہ الگ بات تھی کہ شادی کے 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ان خزانوں تک رسائی نہ پا سکا تھا۔ وہ کنویں کے پاس پہنچ کر ہنوز پیاسا تھا، وہ اسے اس کا حق استعمال کرنے نہیں دے رہی تھی۔ جو ہی وہ قریب آتا کسی نہ کسی ہیلے سے بتک کر پیچھے ہو جاتی یا رونے لگتی، دہشت سے بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتی، اور ٹھنڈی سانس لے کر قدم پیچھے ہٹا لیتا کہ زور زبردستی کا تو وہ بھی قائل نہیں تھا، وہ اسے اس کی رضا سے پانا چاہتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ ایس پی مہروز بیگ موجود ہے، کیا مجال ہے چوروں کو قریب بھٹکنے کی؟ ہاں، اگر ماحول سے ڈر لگ رہا ہے تو تم اکیلی تو نہیں ہو، تمہارا شوہر تمہارے ہمراہ ہے، چاہو تو اس کی باہوں میں پناہ لے سکتی ہو۔ وہ اس قدر گہری نگاہ ڈال کر گویا ہوا کہ اتنی سردی میں بھی افسا کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ اس نے جلدی سے نظریں باہر کھڑکی کی طرف گھما لی، دل بری طرح تھک تھک کرنے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ٹفن کیریئر پچھلی سیٹ پر رکھا ہوگا، اپنے لیے اور میرے لیے کھانا نکال دو، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نیند لے لیں گے۔ افسا نے خاموشی سے پچھلی سیٹ سے اسٹیل کا ٹفن کیریئر اٹھا لیا۔ اچھا ہی ہوا تھا جو چلتے وقت احتیاطاً کھانا ہمراہ لے لیا، ورنہ ساری رات بھوک کے مارے آنتیں کل ہولہ پڑتی رہتی۔ کھانا کھانے کے بعد مہروز نے اچھی طرح گاڑی کے اگلے اور پچھلے لاک چیک کیے، پھر اگلی سیٹ فولڈ کر کے پیچھے جانے کے لیے راستہ بنایا۔ گاڑی کا ہیٹنگ سسٹم آن تھا، مگر پھر بھی آخر دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی یخ بستہ رات میں ٹھنڈک کا تاثر بدستور موجود تھا۔ آجو تم بھی ادھر، اب کسی نہ کسی طرح رات تو گزارنی ہے، مل کے گزارا کر لیتے ہیں۔ وہ پچھلی سیٹ پر پاؤں سکیٹ کر دراز ہو گیا۔ سونے کے لیے یہ جگہ بہت زیادہ آرام دہ تو نہیں تھی، مگر موجودہ حالات میں اس سے بہتر انتظام ممکن بھی نہیں تھا۔ سیٹ زیادہ کشادہ تھی، اس لیے وہ سہولت سے لیٹ گیا تھا، بس لمبائی کے اعتبار سے تھوڑا سا مسئلہ کر رہی تھی، مگر بہرحال سیٹ پر سکڑ کر بیٹھنے سے تو کئی بہتر تھا یہ انتظام۔ آپ سو جائیں، میں یہیں ایزی ہوں، اس نے آہستگی سے کہہ کر شال اپنے کندھوں پر سے پھیلا لی تھی۔ اس طرح اکڑ کر بیٹھی رہنے سے رات کیسے کٹے گی؟ سردی سے ٹھٹھر جاؤ گی۔ اسے بددستور فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ افسا کومگو کے عالم میں ہاتھ مال رہی تھی، آرام کی ضرورت تو اسے بھی تھی، ظاہر ہے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیند لینا ممکن بھی نہیں تھا، یوں بھی گزشتہ 5-6 گھنٹوں سے اسی پوزیشن میں بیٹھ بیٹھ کر کندھوں کے پٹھے درد کرنے لگے تھے، مگر اس طرح وہ کیسے اس کے قریب جاتی؟ مجھے ویسے بھی نیند نہیں آ رہی، اس نے نیند سے بحال ہوتی کیفیت چھپا کر بہانہ بنایا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں نیند کی طلب اور چہرے کی تھکن سے تاڑ چکا تھا۔ بہانہ نہیں چلے گا، آجو شاباش۔ بھائی جھجک کیوں رہی ہو؟ بھائی ہم ایک دوسرے کے لیے غیر تو نہیں ہیں؟ یوں بھی شرح کی روح سے میاں بیوی ایک دوسرے کو اوڑھنا بھی چھوڑنا ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں چھپی شرارت افسا کو نروس کرنے لگی، حیا سے اس کی حالت قہر ہونے لگی۔ میں یہی ٹھیک ہوں، سر جھکا کر اس نے منمنا کر جواب دیا۔ جیسے تمہاری مرضی، چند گھڑی آرام حاصل کر لو، بہتر ہوگا۔ جانے کی بات تھی، جب بھی مہروز اس کے قریب آتا وہ گھبرائی بھی وحشت زدہ ہرنی کی طرح بھڑک کر پیچھے ہو جاتی تھی، اس کی قرب سے اس پر نزع کا عالم طاری ہو جاتا۔ جانے کیوں یہ کیفیت وہ خود بھی نہ سمجھ پاتی تھی، بس اچانک ہی سب کچھ ہو جاتا تھا، وہ اس کی قربت برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے نزدیک آتے دیکھ کر اس کا رواں رواں نامعلوم سے خوف تلے لرزنے لگتا تھا۔ افسا نے مڑ کر پچھلی سیٹ پر دیکھا، مہروز بے فکری سے سو چکا تھا۔ اس نے ماحول کی دہشت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی خوف زدہ سانس بھری اور آگے کی طرف دیکھنے لگی۔ شکر ہے خدایا، میرے بچے خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ میں نے بھی صدیقے کو منڈی بھیجا ہے کالا بکرا لانے کے لیے، اپنے بچوں کا صدقہ دوں گی، میرے اللہ پاک نے کرم کیا، ورنہ کل اتنے طوفان میں مکان درخت اور فصلیں تباہ ہو گئیں، یہاں تو کتنے گھروں میں رونا پٹنا پڑا ہوا ہے۔ ماں جی بار بار پوتے کا سر منہ چوم رہی تھی۔ وہ لوگ اگلے روز دوپہر کو پہنچے تھے، یہاں سب کا حال تھا۔ فیروز بھائی تو بائک لے کر خود ڈھونڈنے کے لیے، یہاں سب کا برا حال تھا۔ فیروز بھائی تو بائک لے کر خود ڈھونڈنے کے لیے نکلے، صبح روانہ ہو گئے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پریشان بیٹھا تھا۔ ہم نے رات گاڑی میں گزاری تھی، سفر کرنا ممکن نہیں رہا تھا، صبح اٹھے تو آسمان صاف ہو چکا تھا، آپ کو اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ورنہ کسی طرح بتا دیتے، میرا دھیان بھی آپ کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ ہائے، میرے بچے نے کیسے اتنی قیامت کی سردی میں لوہے کے چھوٹے سے ڈبے میں رات کاٹی ہوگی؟ ماں جی بار بار تڑپ کر کافی افسوس مل رہی تھی۔ نوٹ کر لیں مہروز بھائی، آپ کی اتنی شاندار گاڑی کو لوہے کے ڈبے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ شرارت کا پتلا شہروز اسے برا ماننے کی ترغیب دلا رہا تھا۔ مہروز نے ہنس کر اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ گھونچو، کچھ کرتے بھی ہو یا نیری جگت بازی دکھاتے ہو؟ تمہارے پرچے کیسے ہوئے BSc کے؟ A1 مہروز بھائی، آپ بے شک بھائی جان فیروز سے پوچھ لیں، میں نے کتنی محنت کی ہے اس دفعہ، البتہ سالیہ بی کا حال پتلا ہے، اس بار بھی شاندار نمبروں سے FA میں اڑنے کے چانسز ہیں، پچھلے 2 سالوں سے کسی نہ کسی پرچے میں فیل ہو کر اگلے سال کے لیے اپیئر ہو رہی ہے، اب تو لاسٹ چانس ہے محترمہ کا۔ شہروز اور سالیہ میں اللہ واسطے کا بیر تھا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے ابا، سالیہ
تڑک کر منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ اس بار بھی میں ضرور کلیئر کر لوں گی، دشمن دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کا اشارہ واضح طور پر شہروز کی طرف تھا۔ اچھا چلو باتیں نہ بناؤ، جاؤ دیکھ کر آؤ تمہاری چھوٹی بھابھی جاگ رہی ہے یا نہیں؟ امی نے بیٹی کو جھڑک کر کام سے لگا دیا۔ ہاں، بچی کا بخار ٹوٹا یا نہیں؟ ماں جی کو بھی تشویش ہوئی۔ وہ جب آئی تھی تو بخار میں چل رہی تھی اور اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ بچے کی اس کی حالت اتنی خراب تھی تو 1-2 روز رک جاتے، ایسی حالت میں اتنے لمبے سفر پر کیوں نکلے؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی ماں جی، رات میں ہی اچانک بخار چڑھا تھا، مہروز نے نظر جھکا کر بتایا۔ وہ بھی اس سوچ سے نکلا تھا کہ اس سے اتنی گریزاں کیوں ہے۔ ساری رات ٹھنڈ میں ایک ہی سیٹ پر بیٹھی رہی تھی مگر پچھلی سیٹ پر نہیں آئی تھی۔ یہی بے آرامی اس کے بخار کا سبب تھی۔ اس کے اس درجہ گریز کا سبب معلوم ہونا چاہیے۔ وہ سوچے جا رہا تھا، وہ پچھلے 2 ماہ سے اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ اللہ کا مرد تھا، استحقاق رکھتا تھا، طاقت و جرأت کی بھی کمی نہ تھی۔ وہ چاہتا تو گریز کے باوجود اسے اپنی طرف مائل کر لیتا، مگر زور زبردستی تو انسان وہاں دکھاتا ہے جہاں اس کی وحشی جذبے بلا کے منہ زور ہو جائے، یا پھر محبت اور اعتماد میں حد سے گزر جانے کے بعد پیدا شدہ ایک مخصوص بے تکلفی اور مانس عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے اندر کے مرد کے ہاتھوں اتنا مجبور ہرگز نہیں تھا کہ ایک روتی چیختی چلاتی خوفزدہ لڑکی کو جبراً حاصل کرتا۔ ہاں، الجھن اپنی جگہ بدستور موجود تھی۔ وہ اسے چلاتی خوفزدہ لڑکی کو جبراً حاصل کرتا، وہ اسے اس کا جائز حق کیوں وصول نہیں دیتی تھی؟ کیا چیز تھی جو رکاوٹ بن کر حائل ہو جاتی؟ پہلے وہ اسے فطری حجاب اور شرم سے موسوم کرتا رہا تھا، مگر وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس سے شرماتی نہیں تھی بلکہ خائف رہتی تھی۔ جہاں وہ قریب آتا اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا۔ وہ اس سے خوفزدہ تھی، مگر کیوں؟ وہ اسی کیوں کا جواب معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جی ماں جی، اب ان کی طبیعت سنبھل گئی ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ صفیہ بھابھی دودھ اور ابلے ہوئے انڈے کھلا رہی ہیں انہیں، سالے نے آ کر رپورٹ دی تھی۔ شکر ہے اللہ کا بچے، تم بھی کھانا کھا کر آرام کر لو، میرے بچے نے رات بھی سکھ سے نہیں کاٹی۔ ماں جی ہمیشہ سے اس کا اتنا ہی خیال رکھتی آئی تھی۔ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئے تو گرمی کا فرحت بخش احساس ہوا۔ کمرے میں انگیٹھی دہک رہی تھی۔ سائڈ پر بیڈ میں نیلے رنگ کی رضائی میں افسا دبکی ہوئی تھی۔ انگیٹھی سے کچھ فاصلے پر 2 قدیم طرز کی آرام دہ کرسیاں تھیں جن کے سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے کچھ دیر کے لیے انگیٹھی کے پاس آ بیٹھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، 3 بجے کا ٹائم تھا ہوگا۔ وہ لوگ 12:30 بجے یہاں پہنچے تھے۔ افسا تو آتے بستر پر آرام کے لیے لٹا دی گی، مگر وہ خاندان برادری کے گھروں میں ملنے ملانے نکل کھڑا ہوا تھا۔ پھر واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد اب فراغت نصیب ہوئی تھی۔ تھکن سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ایک لمبی پرسکون لینا چاہتا تھا تاکہ تازہ دم ہو سکے۔ تھوڑی دیر تک جسم میں حرارت جذب کر لینے کے بعد وہ دونوں گرم ہاتھ آپس میں رگڑتا ہوا بیڈ کی طرف آ گیا۔ بیڈ پر جوتے اتارنے کے بعد قمیص کے اوپری بٹن کھول کر خود کو آرام دہ پوزیشن میں لایا اور نیلی رضائی کے دوسرے کونے کو خود پر درست کرتے ہوئے تکیے پر سر رکھ کر دراز ہو گیا۔ اسی لمحے بائیں جانب لیٹی افسا نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ کیسی ہو؟ مہروز نے ایک سادہ نگاہ اپنے بائیں جانب ڈال کر اس کا حال دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ نظر جھکا کر بولی۔ اس کی پلکیں کانپنے لگی تھی۔ اوکے، آرام کرو تم بھی۔ مہروز نے کروٹ بدل کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس کے ہچکچائے آدم سے لہجے میں جانے اپنائیت کی کون سی رمز پوشیدہ تھی کہ وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں میرے کھانے پینے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی طرف سے بڑی سادگی سے سوال کیا، مگر افسا خود کو شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا محسوس کرنے لگے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ یہ میرا فرض ہے۔ ضرورتیں تو اور بھی ہیں، کس کس کو فرض سمجھ کر ادا کرو گی؟ حقوق و فرائض کا ذکر نہ کیا کرو، حساب لگانے بیٹھو گی تو خود کو شرمسار پاؤ گی۔ اس کا لہجہ بہت خشک تھا۔ افسا چپ کی چپ رہ گئی۔ کچھ سوچ کر اس کی مخمور آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے تھے، مگر خود پر قابو پا کے ہونٹ کاٹ کے آہستگی سے رسائی سے نکل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوکلا چھپا کی جمعرات آئی ہے، جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کی شامت آئی ہے۔ سالے بچوں کے ساتھ مل کر صحن میں کھیل رہی تھی۔ سالیہ، میں کہتی ہوں کچھ شرم کر لیں، یہ تیری عمر ہے بچوں کے ساتھ اچھلنے کودنے کی؟ باز آ جا شرافت سے، ورنہ فیروز سے کہہ کر جوتے لگواؤں گی تمہیں۔ اور مہروز بھی آنے والا، اپنی عصمت مامی کے ہاں گیا ہے، اس نے تجھے آسمان سر پر اٹھاتے دیکھ لے تو خوب خبر لے گا، امی سالے کے ہاتھوں عاجز آ کر سختی سے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی ایک ٹھیٹ تھی، ہنستی بھی ڈانٹ کھاتی اپنے کھیل میں مگن تھی۔ چھوڑے خالہ جی، یہی عمر ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی، ساری عیش ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں، اگلے گھر جا کر جب سر پر پڑتی ہے تو سبق لے آ جاتی ہیں۔ صفیہ بھابھی نند کی حمایت میں ساس سے درخواست پیش کر رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی جی، آپ کی اداسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، مہروز بھائی زیادہ دور تو نہیں ہے یہاں سے، کہیں تو بلا لو۔ عصمت مامی کے ہاں سے کہوں کہ آپ کی راج دلاری دلہن آپ کے بغیر بہت بے قرار اور سونی سونی سی لگ رہی ہے۔ شہروز زمینوں کا چکر لگا کر تھکا ہارا گھر لوٹا، مگر زبان ہمیشہ کی طرح تر و تازہ تھی۔ افزا اس کی چھیڑ خانی پر سرخ سی ہوگی۔ شرارت نہیں چلے گی؟ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے شہروز کے کان کھینچے۔ ہائے پلیز چھوڑ دیجیے بھابھی، صرف دعائیں، یقین کریں۔ وہ ویلا مچانے لگا۔ اور جو دوسروں کے کھاتے رہتے ہو، ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ سالے کمر پر ہاتھ باندھ کر ٹھیکیداروں کے سے انداز میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ کیا کھاتا ہے دوسروں کا؟ میاں سیدھا سادہ بچہ ہے۔ ماں جی کہیں سے نکل کر آئی تھی، پوری بات تو نہیں سنی تھی، سالے کا فکرہ پکڑ کر ناراضگی سے دیکھتے ہوئے چھٹ پوتے کی حمایت میں بول پڑی تھی۔ سبھی بے ساختہ ہنس پڑے۔ دوسروں کے کان کھاتا ہے اور کیا؟ سالے نے فتویٰ جاری کیا۔ بس کرو، میرے بچے کو لگائی بھجائی کی عادت نہیں۔ تم کہو شہروز، مہروز تمہارے ساتھ کیا تھا؟
ज़मीनों पर या कहीं और निकला हुआ है। वो अस्मत मामी के पास गए हुए हैं। इनकी बेटी अस्मत ससुराल से नाराज़ होकर घर बैठी हुई है। वही वट्टा सट्टा का चक्कर है। अस्मत भी आजकल अपनी बहू ज़हरा को इसके मैके भिजवाने का सोच रही है। अम्मी पास के पास बैठी हुई बता रही थी। मैंने पहले ही कहा था अस्मत से कि कुछ देख सोच के हाँ करे अज़मत के लिए। माँ जी मुतासफ़ होकर बोली, ये रिश्ता ऐसा है कि ना भी बनाओ तो भी वट्टा सट्टा बन के रहता है। वो मज़ीद बोली। फिर एक कोने में चुपचाप सोचों में गुम बैठी अफ़सा को देखकर ठिठकी, ए बच्ची, तुम्हारे अल्लाह तुम्हें खुश रखे, भाग लगाए, ऐसे क्यों बैठी हो मेरी जान? अफ़सा के चेहरे पर बिखरे उदासी के रंग साफ देखे जा सकते थे, जैसे सारी माहौल से कट कर कहीं और खोई हुई थी। यूँ ही माँ जी, इसने रुख मोड़कर आहिस्ती से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए इनकी तसल्ली कराई। यहाँ दिल नहीं लग रहा होगा, है ना? माँ जी ने हमदर्दी से इसे देखा। यूँ भी शहरी लोगों को गांव में बड़ी बोरियत महसूस होती है। तुमने कहाँ देखे होंगे गांव कस्बे, सारी ज़िंदगी शहर में गुजारी, छुट्टियों में मूड हुआ तो बाबा इंग्लैंड अमेरिका या दुबई की सैर करा लाए। माहौल का फ़र्क भी तो है ना। इसी असना में महरोज़ भी चला है। आओ भाई, तुम कहाँ रह गए थे? लोग तुम्हारे बगैर बड़े बेचैन हो रहे थे। सफ़िया भाभी और महरोज़ की शुरू से आपस में बहुत दोस्ती थी। दोस्तों की तरह बेतकल्लुफ़ से यूँ भी सफ़िया इसकी चचाज़ाद थी। महरोज़ से उम्र सिर्फ 8 साल बड़ी होंगी। अच्छा, इसने एक चटती सी निगाह अफ़सा पर डालकर तमस से कहा और माँ जी के पास बैठ गया जो अफ़सा के दिलजोई में लगी थी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, वो सफाई दे रही थी। ए बच्ची, तुम भी क्या करो, यहाँ शहर वाली बातें मिलती भी तो नहीं है, यहाँ कर बेआरामी होती होगी। तुम कहाँ आदी हो इतनी मुश्किल ज़िंदगी की? वो महरोज़ की मामूज़ात थी और फिर अकलौती भी थी। बाप ने बड़े नाज़ों में पाला। इत्तेफाक से पिछले साल इन पर फालज का अटैक हुआ। इस कदर घबरा के कि बेटी का घर आबाद करने के बारे में संजीदगी से सोचने लगे। इन्हें आयाम में सलमा अपने बेटे एसपी महरोज़ का रिश्ता लेकर आ गई। वो सोच रही थी कि भाई शायद साफ इनकार कर दे। कहाँ फूलों में रहने वाली हुसन की मलका अफ़सा और कहाँ देहाती माहौल का परवरदा एक आम सा एसपी। मगर इनकी खुशी की इंतहा न रही जब भाई ने ये प्रपोज़ल कबूल कर लिया। हाँ भाई, ये जगह इनके लायक भी तो नहीं है। यहाँ सिर्फ हम जैसे आम से बंदे रह सकते हैं। इनके लिए यहाँ मुश्किलें होंगी। महरोज़ ने कड़वे लहजे में कहा। अफ़सा का दिल भरा है। इसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था अपने जज्बात की तर्जुमानी कैसे करे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरी बहू माशाल्लाह लाखों में एक है। सलमा ने इसे मोहब्बत से अपने साथ लगा लिया। इतनी दौलत, नाम, पैसे और ऐशो इशरत के बावजूद कोई नखरा का गुरूर नहीं है मेरी बेटी में। इतनी सादा सी तो है, इतनी नेक तबीयत वाली, बस ये लंबा सफ़र से रास नहीं आता। वो पप्पा की शुक्रगुजार थी जो उसकी हमायत करी थी, मगर महरोज़ का ज़हन एक पॉइंट पर आकर रुक गया था। ज़रूर यही बात होगी जो ये मुझे से उकताई फिरती है। ये रिश्ता इसे पसंद नहीं रहा होगा। इसने गाँव की ज़िंदगी के ख्वाब क्या देखे होंगे, यकीनन किसी में इंटरेस्टेड होगी, मगर माहौल की ख्वाहिश और मर्जी अपनी पसंद कुर्बान कर दी। भला इतने अमीर कबीर लोगों से ताल्लुकात के मुकाबले अपने सीधे साधे अनकल्चर्ड से देहाती रिश्तेदारों से क्या लगाव हो सकता है? इसके लिए इस रिश्तेदारी में कोई चाम नहीं होगा। हाँ, ज़रूर यही बात है, जब यूँ खोई खोई सी रहती है। महरोज़ के अंदर धुआं सा भरने लगा। ये सोचे बड़ी जहरीली और दिल दुखा देने वाली थी। और इतना कतराई रहेगी उधर को, तो फिर उन्हें तो यही कुछ सोचना ना। कल शरीफ चचा के यहाँ नए दूल्हा दुल्हन की दावत थी। हर चंद के महरोज़ ने कहा भी था, चाची अब तो 2 महीने गुजर चुके हैं, बड़े पुराने हो गए, हम रहने दें ये तकल्लुफ़। जुग जुग जियो मेरे बेटे। ए अभी कहाँ पुराने हुए, हमारे वक्तों में तो साल साल भर तक दुल्हन पाँव ज़मीन पर नहीं धरती थी, यूँ हार सिंगार के रखती जैसे चौथी की दुल्हन हो। मैंने तो बहुत पहले का सोचा हुआ था दावत करने का, मगर मगर अल्लाह भला करे तुम दुल्हन को लेकर लाहौर चले गए। जब भी आई है तो दुल्हन को साथ नहीं लाई है, एक रात रहकर अगले दिन वापस हो गए। मेरे अरमान दिल में ही रह गए। अब की बार 2-4 दिन के लिए तुम घर पे टिके हो तो क्यों ना अपने चाव पूरे करूँ। चाची की इतनी चाहत पर वो इनकार नहीं कर सका। अफ़ज़ा को दावत का बता चुका था, शाम को जाना था। भाभी से तैयार होने का कहने आई तो खुद अफ़ज़ा से पहले तैयार हो चुकी थी। इनके यहाँ रवाज था कि नई दुल्हा दुल्हन के साथ साथ इसके पूरे घर वालों की भी दावत की जाती थी। बच्चा, बुजुर्ग, जवान, घर के सब अफराद नए जोड़े के हमरा खाने पर बस अद्दे स्टार बुलाए जाते। सो दोपहर के बाद से सब अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ थे। घर में रात के खाने की छुट्टी थी। ये क्या, तुमने जेवर तो पहने नहीं, कोई भारी सा सेट पहनो, नीले कामदार जोड़े पर बड़ा जचेगा। सफ़िया इसे तौसीफ़ी नज़रों से देखते हुए हिदायत करने लगी। मुझे हैवी जेवर पहनने की आदत नहीं है भाभी, कानों की झुमकियाँ पहन लेती हूँ। ये क्या बात हुई, यही तो उम्र होती है मेरी शहज़ादी। भाभी ने इसकी थोड़ी पकड़ कर हिलाते हुए शोखी से कहा। कुछ अर्से बाद री करते चुन्ने मुन्ने आ गए तो फिर सारे जेवर कपड़े बक्से में चले जाएंगे। भाभी प्लीज़। इनकी शरारती बात पर वो हया से गुलगुलू होगी। वो हंस रही थी। वैसे तुम्हें सजने संवरने की क्या ज़रूरत है, माशाल्लाह सादगी में भी क़यामत ठाती हो। हमारे मस्कीन से भाई एसपी के ज़बत का इम्तिहान खूब लेती होगी। इतने जलवे, इतना हुसन, वो गरीब कहाँ ताप लाता होगा। क्या बुराइयाँ हो रही है मेरी, चलना नहीं है क्या भाई? वो फ्रेश सा बाथरूम से बरामद हुआ। हम लोग तो तैयार हैं, तुम्हारे ही कमरे से बाहर कदम रखने को जी नहीं चाहता। सफ़िया इसका काफ़िया तंग करने लगी। दोनों में बचपन से इंतहा दर्जे की बेतकल्फ़ी चली आ रही थी, हत्ता के बसा औकात न बताने वाली बात भी एक दूसरे को बता जाते थे। देवर भाभी के रिश्ते से ज़्यादा दोस्ती और राजदारी का रिश्ता था आपस में। क्यों, कमरे में ऐसी क्या ख़ास बात है? वो इसकी शरीर नज़रों से अनजान बनकर परफ्यूम स्प्रे करता हुआ पूछ रहा था। अच्छा, कोई ख़ास बात नहीं है। सफ़िया ने आंखें नचाकर अपने प्यारे से देवर को देखा। ठीक है, फिर हम ख़ास बात को हमरा लिए चलते हैं। ये कहकर वो सजी सवरी नीले झिलमिलाते सूट में शोला जवाला बनी अफ़सा का बाजू थाम कर मुड़ने को थी कि वो रास्ते में आ गया। क्यों, अब क्यों गोली की तरह लपके हो?
صفیہ شوخی سے ہنس رہی تھی۔ مہروز کان کو جا کر درزیدہ نگاہ افسا پر ڈالتے ہوئے بولا، اس کو چھوڑ کے تم بخوشی یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہو۔ واللہ کیا بے مروتی دکھائی جا رہی، کمرہ اور دل آباد کرنے والی کیا ہی حملوں کی موجودگی کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی ہے۔ صفیہ سے جی بھر کے تنگ کر رہی تھی۔ کانٹے کی طرح نہیں، کباب میں ہڈی کی طرح کہو، وہ برجستگی سے بولا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ آئینے کے آگے کھڑا ہو کر بالوں میں برش کر رہا تھا۔ میں بھی تیار ہوں، آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں باہر۔ افسا اس کی نگاہ سے گھبرا کر بھابھی کے ساتھ ہی قدم باہر بڑھانے کو تھی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ اس بدتمیز کو مزہ چکھانے کے لیے یہی ستم توڑ دوں، مگر مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے اتنی پیاری کی تیاری کی داد بھی تو وصول کرنا ہوگی میاں جی سے۔ چلو کیا یاد کرے گا یہ ایس پی بھی۔ بھابھی پاس نہیں آ رہی تھی، شوخی کا عالم متواتر تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، ایک ہاتھ سے مڑ کر دروازہ بند بھی کر دیا۔ افسا پزل سے ہو کر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا باہر کی جانب قدم بڑھائیے، کرسی پر بیٹھ کر مہروز کے تیار ہونے کا انتظار کرے۔ اسی اثنا میں مہروز اس کے قریب چلا ہے، دونوں شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا، پھر بھرپور نظروں سے اس کا دلربا سراپا جانچنے لگا۔ آئیے چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی نگاہ کی تاب نہ لا کر سر چھکا کر بمشکل تمام دھڑ دھڑاتے دل کے ہمراہ گویا بھی، پہلے مجھ سے اس تیاری کی داد تو وصول کر لو۔ اس کے لہجے سے آنچ آ رہی تھی۔ پھر تمہیں بھابھی کی بات کا مفہوم بھی تو سمجھانا ہے، عملاً۔ اس کا معنی کہ اس لہجہ نگاہ سے چھلکتی بے باکی اور انداز سے ٹپکتی جرأت افسا کو ہراساں کیے دے رہی تھی۔ رات کی دعوت سے واپس آئے تو افسا نے آؤ دیکھا نہ تھا، آتے ہی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جلدی جلدی سب کچھ چینج کر مہروز کے آنے سے پہلے رضائی میں گھس کر سوتی بن گئی۔ یہی واحد طریقہ تھا مہروز کی شوخیاں اگلتی گستاخ ارادوں کا پتہ دیتی گرم نگاہوں سے بچنے کا۔ مہروز کل صبح روانگی کا پروگرام بنا رہا تھا، سبھی موقع غنیمت سمجھ کر ساری باتیں آج ہی بتا دینے پر تلے ہوئے تھے کل وہ چلا جاتا۔ کافی تاخیر سے وہ کمرے میں لوٹا تو وہ رضائی تان کر سونے سے شغل فرما رہی تھی۔ مہروز نے قریب آ کر ایک دو بار آوازیں دی، پھر اسے بے سود پڑے دیکھ کر مایوسی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سانس روکے پڑی افسا نے کتنی دیر کا رکا ہوا سانس بحال کیا اور آہستگی سے کروٹ بدل لی۔ کیوں ایڈی کیڑی پوری سراریت ہے جو تم اس طرح کا افسا بیہیو کر رہی ہے؟ ماں جی نے صبح اسے افسا کے ارادے سے باخبر کیا تو وہ کتنی دیر حیرانی سے ان کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ افسا کہہ رہی ہے وہ کچھ دنوں کے لیے یہی رہنا چاہتی ہے، ایسا کرو تم اسے یہاں ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، اگلے ہفتے آؤ گے تو ساتھ لے جانا، اسی بہانے ہمارے بھی ارمان پورے ہو جائیں گے، تمہاری دلہن کو اس آنگن میں چلتے پھرتے دیکھنے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ مگر وہ یہاں رہ لے گی؟ وہ ہنوز بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بھلا اتنی نازک طبع شہری ماڈرن کلاس سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی لڑکی اس پسماندہ سے قصبے میں ہفتہ کیسے بسر کر سکتی تھی؟ اس نے خود شوق سے ارادہ بتایا، اسے چاؤ ہے یہاں کی زندگی دیکھنے کا، اپنی خوشی سے رہنے کو تیار ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولا، اگر شوق سے رک رہی ہے تو ضرور ٹھہر جائے۔ وہ سفری بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر ملنے ملانے کی گھر سے اندر آیا۔ سب سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ صفیہ بھابھی اس کی نظروں کا مفہوم پا کر بولی، وہ میرے کمرے میں پپو کو سلا رہی ہے۔ مہروز بھابھی کا نظر سے شکریہ ادا کرتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ شریر سے پپو کو تھپکیاں دے کر سلا رہی تھی، آہٹ پر مڑی اور اسے موجود پا کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر سا ہونے لگا۔ کیا اس طرح سے ڈر لگتا ہے ہم سے کہ ہمارا چلنا دوبر ہو گیا؟ وہ مقابل آ کر بغور اس کا چاند سا روشن چہرہ دیکھتے ہوئے متبسم سا پوچھ رہا تھا۔ افسا نے گھبرا کر سر جھکا لیا اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھا کر اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی بڑی گستاخی تو نہیں کی تھی جو دوری کی سزا دینے پر آمادہ ہو گئی ہو۔ مہروز کا زومانی کھلکھلاتا ہوا رفتہ پیر وسطی انداز گفتگو اس کے حواس مختل کر دے رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ مہروز اس کے یہاں قیام کے فیصلے کا پس منظر سمجھتا تھا، یقیناً اس کی بہکی بہکی حرکات سے خوف زدہ ہو کر یہ ارادہ باندھا تھا۔ مہروز اس کی پزل سی کیفیت سے بہت لطف لے رہا تھا۔ بولو نا، مجھ غریب پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہو؟ اتنا بھی نہ ستاؤ۔ وہ شریر سے انداز میں اس کا حیا سے بوجھل ہوتا جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اڑے اڑے حواس مجتمع کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے کو تھی کہ مہروز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا حافظ نہیں کہو گی؟ ان معنی کے اس نظروں کے وارفتہ شرارے اسے جھلسائے دے رہے تھے۔ خدا حافظ، وہ مشکل تمام آہستگی سے کہہ کے جانے کو پرتولنے لگی۔ اس قدر روکھا پھیکا خدا حافظ؟ اسے جیسے سخت افسوس ہوا۔ بھائی اچھی بیویاں تو سنا بڑے لاڈ پیار اور والہانہ انداز میں شوہر کو خدا حافظ کہا کرتی ہیں، لگاوٹ کا اظہار کرتی ہیں، جلد آنے کا وعدہ لیتی ہیں، اس کے پیار کے ستارے آنچل میں بھرتی ہیں۔ مہروز کی گمبھیر زبانی لہجے میں چھپی شوخی اور نظروں کی سرکشی افسا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل کرنے لگی۔ اس کے رگ رگ میں حیا سے حشر برپا ہونے لگا۔ آپ مجھے اتنا کیوں ستاتے ہیں؟ برہان سے انداز میں شکایتی نگاہ ڈال کر آخرکار دھیرے سے کہہ اٹھی۔ ہم آپ کو ستاتے ہیں؟ واللہ اس سے بڑھ کر عظیم بہتان ہم پر کوئی بھی نہیں لگا ہوگا۔ یعنی کہ ہم ہی ستم بھی ٹھہرے اور ہم ہی ستم بھی سہیں اور ہمیں ہی ستم گر بھی بنا دیا جائے۔ واہ صاحب، خوب انصاف ہے آپ کا۔ ارے بی بی، ہم تو خود آپ کی نظر کرم کے محتاج ہیں، اشارہ ابرو کے غلام ہیں، دیکھ لو۔ دل کے مچلتے تقاضوں پر بند باندھ کر ہنوز پابند ضبط کھڑے۔ اوف، مہروز کی نگاہ میں جیسے جذبات کے لاؤ دہک رہے تھے۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔
اس کی حیاتار فطرت اس سے زیادہ تاب نہیں لا سکتی تھی۔ او ہو، کہاں بھاگ رہے ہیں لوگ، غریب پردیسیوں کو ستایا جا رہا ہے، بری بات، مجازی خدا کو تنگ نہیں کرتے۔ اور افزا ایک بار پھر لالو لال ہونے لگی۔ وہ صفیہ بھابی بھی بے باکی میں کچھ کم نہ تھی، اور اگلے پورے ہفتے میں انہوں نے اسے مہروز کے حوالے سے چھیڑ چھیڑ کر ناک پہ دم کر دیا تھا۔ مہروز کی غیر موجودگی میں کسر پوری کر رہی تھی، وہ ان کی کھلی ڈلی گفتگو کے جواب میں حیا سے ساکھ بیٹھی سمٹی سمٹی سی ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی۔ بھابی اس کی کمزوری سے واقف تھی، سو اور بڑھا چڑھا کر فکریں کستی، شرارتیں کرتی تھی۔ ایک ہفتہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا احمد پور میں دلچسپی کے اتنے سامان تھے کہ بوریت اس کے پاس بھی نہیں پھٹکی تھی، بلکہ مہروز کی 24 گھنٹے وجود کا احاطہ کرتی گہری نظروں کے حصار سے دور رہ کر وہ خود میں حد درجہ خوشگواریت، تازگی اور اعتماد محسوس کرنے لگی تھی۔ ماں صدقے چلی جائے، تو کڑی ہی ہے نا، تو بیاہ نہیں کرانا سی۔ مہروز کا قرب اسے مرچھا دیتا تھا، اس کی استحقاق بھری نگاہ اس کے وجود میں کرنٹ دوڑا دیتی تھی، اس کا لمس اسے وحشت زدہ کر دیتا تھا۔ حالانکہ وہ خود پر کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتی، چاہتی تھی کہ مہروز کو انکار نہ کرے، مزاحمت نہ کرے، مگر جیسے کوئی نادیدہ احساس اسے کچوکے لگانے لگتا تھا۔ وہ اپنی کیفیت کے ہاتھوں خود پریشان ہو جاتی تھی۔ کوئی خوف تھا، کوئی وحشت زدہ احساس، کوئی اذیت ناک روگ جو اچانک بھڑک اٹھتی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا وہ خود نہیں جان سکی، مگر یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ چاہتی بھی تو مہروز کے لیے جسم و جاں کے دریچے وہاں نہیں کر پاتی تھی۔ کوئی تھا جو درمیان میں موجود تھا، کون؟ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کون آ؟ سانو تے دس دو۔ مہروز چچا آگے، ہر رہا! پپو اور گڈو نے شور مچا مچا کے صحن سر پر اٹھا لیا۔ وہ جو صحن میں برپا شور شرابے کو سن کر دوپہر کی نیند لیتے ہوئے اپنی چھونک پہ اٹھ کر ادھر آئی تھی، ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا حال ہے؟ اس نے سلام کرنے میں پہل نہ کی تو مہروز خود ہی آغاز کرتے ہوئے بھرپور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوتے سے اچانک بیدار ہوئی تھی، آنکھوں میں کچی نیند سے جاگنے کا گلابی خمار، سیاہ چمکیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، بلکہ ہلکے سبز اور سرخ پرنٹ کے کاٹن کے ملکے سے سوٹ میں بے خبری میں بغیر دوپٹے کے باہر چلی آئی تھی۔ کیا حال تھا کہ بچوں میں صحن میں کھیلتے ہوئے لڑائی ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہوں، وہ نظر چڑھا کر گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ مہروز پولیس یونیفارم میں پی کیپ پہنے ہوئے بڑا باروب اور کڑیل جوان لگ رہا تھا۔ پھر مہروز بچوں کو گود میں لے کر گالوں پر پیار کرنے کے بعد نیچے اتار کر اس کی طرف چلا۔ بچے چاکلیٹ اور ٹافیوں کے پیکٹ کھولنے میں مگن تھے۔ افزا کا دل تھک تھک کرنے لگا۔ افزا چچی، آپ کو بھی چاچا پیار کرنے کے بعد نا چاکلیٹ اور ٹافیاں دیں گے، دیکھیں ہمارے لیے بھی لائیں۔ پپو نے بڑی معصومیت سے افزا کے سر پٹائے ہوئے انداز دیکھ کر گویا اپنی دانش میں سے تسلی کرائی تھی۔ مہروز وہیں رک کر ٹھٹک کر ایک لمحے کو بچے کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ سبحان اللہ! مہروز ایک دم ہنس دیا۔ یار تو اپنا بھی استاد ہے پپو، کچھ عقلیں اپنی چاچی کو بھی سکھا دیا کر۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چاکلیٹ تو تمہیں بھی بہت پسند ہے، اور میرے پاس ابھی 2 پیکٹ بیگ میں مزید پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے حصول کے لیے پپو کی آزمودہ ترکیبات استعمال کرو تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسے مہروز کی مسکراتی نظروں سے حیا آنے لگی، سرخ چہرہ لیے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہو گئی۔ ماں جی اور امی کدھر ہیں؟ مہروز نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ کے گاؤں میں کوئی فوتگی ہوگی ہے، ادھر گئی ہیں، شام تک آئیں گی۔ اور صفیہ بھابی؟ وہ عصمت ممانی کے ہاں گئی ہیں، عصمت نے بلاوا بھیجا تھا۔ وہ تفصیل بتا کر یہاں سے کھسکنے کو تھی کہ اس کا ارادہ جان کر راستے میں آ گیا۔ پھر تو آپ سے اچھی طرح ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو ہی افزا مڑنے لگی، مہروز نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ حیا سے مٹنے والی ہو گئی تھی۔ بچوں تم لوگ ادھر صحن میں کھیلو، باہر نہیں جانا، ہم ادھر کمرے میں ہیں۔ بچوں کو کھیل میں مگن دیکھ کر ہدایت دیتا ہوا یوں ہی اسی طرح اس کا بازو تھامے کمرے میں چلا ہے اور آتے بیڈ کی طرف لے گیا۔ بیٹھو جانب، ذرا تم سے بھی گپ شپ ہو جائے، تمہاری صورت دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر گرا کر دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ بہت تڑپاتی ہو تم۔ اس کی مخمور نظریں افزا کے ہوش شبہ حسن کی بھول بھلائیوں میں گم تھی۔ کیا ملتا تمہیں مجھے ترس آ کر؟ بولو۔ گرم گھمبیر سرگوشیاں افزا کی سماعتوں کو جھلسائے دے رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے پلیز۔ وہ اس کے نگاہوں دست کے بہکے انداز محسوس کرتے ہوئے بکھرے حواس سے گزارش کر رہی تھی۔ کبھی اس ایک سڑے ہوئے جملے کے علاوہ بھی کچھ بول دیا کرو۔ مہروز نے اس کی ناک کی پھنسک چھوتے ہوئے پیار سے بالوں کی لٹ کھینچ کر کہا۔ مہروز کے جنون کے اس تیور اور دیوانہ پنی سے سہمائے ڈال رہا تھا۔ چھوڑے نا پلیز، وہ مہروز کے آہنی ہاتھوں سے الجھتی ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مسلسل جدوجہد اور بے بسی نے چہرے پر روحان سے تاثرات ثبت کر دیے تھے۔ مہروز اس کی بے ضرر اور بچکانہ مزاحمت پر محظوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے ڈرتی کیوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا والی وارث، تمہارا مالک، تمہارا سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ یہ پھولوں جیسے ہاتھ، تمہاری ہنسی، تمہاری محبت، حتیٰ کہ تمہارے یہ آنسو بھی میرے ہیں۔ مہروز نے اپنی مضبوط انگلیوں سے اس کے آنسو چن لیے۔ وہ اس کے بہت قریب جھکا، ہولے ہولے عالم بے خودی میں بھاری مخمور سے لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ افزا کو لگا جیسے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں چٹک کر ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کر فضاؤں میں بکھر جائے گی۔ جو مہروز کے جذباتی انداز شدت اختیار کر رہے تھے، اسی رفتار سے افزا کی آواز اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ برسوں پہلے کے کچھ نامانوس سے اذیت ناک احساسات تصور کی دہلیز پار کرنے لگے۔ کسی کے کھرے تندویشی ہاتھوں کا شفاق اور بے رحم لمس اور خوف و اذیت کی انتہا کو چھو کر افزا کا بے ہوشی کی سرحد میں چھونا۔ او خدایا! اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چھوڑ دو مجھے، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ اگلا لمحہ قیامت کا تھا۔ افزا کی دیوانہ وار ہنسیانی چیخوں سے سارے گھر کی فضائیں جھنجھنا اٹھی تھی۔
महरोज़ ने घबरा कर फ़ौरन इसे छोड़ दिया। अगले ही लम्हे दरवाज़े पर ताबड़तोड़ दस्तकें हो रही थी। माँ जी, अम्मी और सफ़िया भाभी इसकी चीखें सुनकर होल कर कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। वो अभी भी वापस आई थी। चलो, महरोज़ ने तो नशर कर दिता पूरे ख़ानदान दे विच। गाँव से लाहौर वापस आए भी एक अरसा बीत गया था। महरोज़ के गेट का मसरूफियत का हाला तंग से तंग तर होता जा रहा था। सुबह का निकला शाम के घर लौटता, मगर अफसा के मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आया। वही गुप चुप सी सर्द सपाट चेहरे वाली खौफज़दा लड़की का रूप धारे हुए थी। पहले पहले महरोज़ मरवतनी से दो चार बातें कर लिया करता, मगर अब थक हार कर वो भी इसे हाल के छोड़ चुका था। इस रोज़ अहमदपुर में इसकी गैर होती हालत देखकर वो संजीदगी सोचने पर मजबूर हो गया कि अफसा के साथ कुछ ज़हनी या नफसियाती मसला है। वो दोबारा इससे बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ था। अगले रोज़ इसकी हालत संभल जाने के बाद इसे लेकर लाहौर चला है। गाँव में तो घर वालों के तो फैल दो चार बातें या दो घड़ी की गुर्बत नसीब हो जाती, मगर यहाँ दोनों एक दूसरे से लाताल्लुक़ होकर रहते। अफसा अलग कमरे में सोती थी, महरोज़ ड्यूटी से लौटता तो बुरी मुलाजमा सरैया इसके लिए खाना लगाती थी। अफसा का मूड होता तो टेबल पर आ जाती, वरना अपने कमरे में मंगवा लेती। खाना खाकर महरोज़ अपने बेडरूम में आ जाता, टीवी देखते या फाइलों में मुताला करते थक कर लाइट ऑफ करके सो जाता। बस यही मामूलात थे दोनों के। इस रोज़ वो कुछ जल्दी आ गया। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, अजीब कसलमंदी सी छाई हुई थी। शायद फ्लू की आमद थी। टेम्परेचर भी हो रहा था। सुरैया इसकी हदायत पर चाय बनाकर लाई तो साहब का बगौर जायज़ा लेती हमदर्दी के मारे बेगम साहिबा के पास चली। वो जी, साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, आप मुनासिब समझे तो इनका हाल पूछ लें। इनके पास 2 घड़ी को बैठ जाए। मेरे बेटे को गाँव जाना है अपनी दादी की खबर लेने। वो जी, मैं आज जल्दी घर जाना चाहती हूँ। वो लजाजत से कह रही थी। अफसा महरोज़ की बीमारी का सुनकर परेशान हो गई। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया इसे कुदरती तौर पर तशवीश हुई। ठीक है, तुम जाओ। वाइस से चप्पल पाँव में डालती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। शाम के साए गहरे पड़े जा रहे थे। वो बाहर कॉरिडोर की लाइट जलाकर हिचकिचाते हुए महरोज़ के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। महरोज़ चित बिस्तर पर दराज था। गर्मी का एहसास इस कदर शदीद था कि शर्ट उतार कर साइड पर डाल दी थी। चेहरा तिमतिमा रहा था। तवाना कसरती गंदमी रंगत वाले ताकतवर बाजू सीने पर बांधे, आंखें बंद किए निढाल सा पड़ा हुआ था। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। अब से धड़कते दिल से हौले हौले कदम उठाते इससे कुछ फासले पर खड़ी हो गई। आपकी तबीयत कैसी है? बड़ी हिम्मत करके मुखातिब होते समय अफसा बड़ी बुरी तरह बौखला रही थी। महरोज़ ने आंखें खोलकर मुतहय्यर नज़रों से इसकी तरफ देखा। इसका चेहरा घबराहट और सरसीमगी का इश्तिहार बना हुआ था। पल के तेज़ तेज़ सबकाती उंगलियां मरोड़ती वो अपने नर्वस होने का पता दे रही थी। कुछ चाहिए तो नहीं? इसे तादेर खामोश नज़रों से जायज़ा लेते देखकर वह मुश्किल कह पाई। महरोज़ ने गहरी सांस लेकर चुपती हुई सुलगती कटीली निगाह इस पर डाली। क्या दे सकती हो तुम मुझे? वो बराह रास्त इसकी आंखों में देख रहा था। अब से जल्दी से निगाह कतरा कर इधर उधर देखने लगी। वो बेबसी के मारे दोनों हाथ एक दूसरे से रगड़ रही थी। इसकी आंखों में तैरते चमकदार पानी को देखकर महरोज़ का दिल पसीज गया। कदरे नरमी से गोया, बेवकूफ़, खुद भी कभी कुछ समझ लिया करो। मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रही है। अफसा की रूह फना होने लगी। इसके बिस्तर के सहारे बैठते हुए पूरी जान से कांप रही थी। इसके ठंडे या हाथ गर्म देखती हुई पेशानी पर छुए तो ठंडक की फरहत बख्श लहर महरोज़ के अंदर तक सरायत कर गई। वो अपनी तरफ से पूरा दबाव डालकर सर दबाने की कोशिश करती, मगर इसके पसीने में फीकी नम आलूद उंगलियों का नरम गदाज लमस महरोज़ को फूलों से भी सुबकतर महसूस हो रहा था, यूँ जैसे कोई रेशमी कपड़ा पेशानी से मस कर रहा हो। महरोज़ के भरपूर वजूद की भर दर्जा कुर्बत की तपश अफसा के जिस्म जाँ में सनसनी पैदा कर रही थी। कुछ देर तक महरोज़ बेहिस हरकत आंखें बंद किए दोनों बाजू सीने पर बांधे इसके नाजुक हाथों के अपने सर और पेशानी के आसपास हरकत महसूस करता रहा। फिर दिल के हाथों मजबूर होकर अपना हाथ बढ़ाकर इसका एक हाथ अपने पुरहरारत मजबूत मर्दाना सीने पर रख लिया। इसके लमस में मोहब्बत और अपनाइत की गर्मी थी। अफसा को जैसे करंट सा लगा था। यूँ लगा जैसे नंगी तारों पर हाथ पड़ गया। एक झटके से हाथ खींचना चाहा, छोड़िए मुझे, मगर इसके एहतजाज के जवाब में इधर से एक तूफान सा उबल पड़ा। तराख तराख तराख। हैं? चंडा ही मार देती हैं। ताकतवर वहशी हाथों के सनाटेदार थप्पड़ इसके गुलाब रुखसारों को लहू रंग बना गए। इसका मुसलसल इनकार, गुरेज और मज़ाहमत महरोज़ की अना पर भारी पत्थर की तरह आकर लगता था। वो ज़ब्त करता रहा था, मगर कब तक? कभी तो पैमाना छलकना ही था। वो गुज़िश्ता 4 माह से इसकी तौहीन करी थी, इसकी खुददारी इज़्ज़त नफ्स पर हमला करी थी, इसकी अना और गैरत पर कोड़े बरसा रही थी। जब जब वो इससे अपना आप छुड़ाती, महरोज़ ज़िल्लत के एहसास से जुनूनी सा होने लगता, मगर फिर भी अपना जुनून इस पर ज़ाहिर नहीं होने देता। दरगुजर से काम लेकर इसे छोड़कर अलग हो जाता, मगर अब तो इंतहाई होगी। 4 माह कम तो नहीं होते? अगर तुम्हें इतना ही नागवार खातिर था ये बंधन, तो अपने बाप के हुक्म के आगे सर क्यों झुकाया था? बोल दिया होता कि तुम्हें कोई और शख्स पसंद है, तुम्हें मेरा साथ कबूल नहीं। मुझे क्यों आलम बरज़ख में पहुँचा रखा है? इसके आतिशफ़शां की मानद फट पड़ने पर अफसा का मुँह खुले का खुला रह गया। वो डरे डरे खौफज़दा अंदाज में थर थर काँपती हुई एकटक इसकी गज़बनाक सूरत देखती रह गई। एक सानी को जैसे वो पथरा सी की इतना कबीर और सरीहन छूटा इल्ज़ाम महरोज़ के लहजे में चटकते अंगारे अफसा की रूह को झुलसा गए। ये गलत है। वो भराए हुए अटकते कमज़ोर लहजे में एहतजाजन तबे अंदाज में चीख पड़ी। वो इसे क्या समझ रहा था? वो बिलक पड़ी। मेरी कोई पसंद नहीं थी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। वो रो रो कर सफाइयाँ दे रही थी। आंखों से छिड़ी सी लग गई। गोया महरोज़ कितनी देर बुत बना इसे अब आहुजारी करते दर्द की शिद्दत से कराहते हुए देखता रहा, सोचता रहा।
یہ سب کیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ کیسے ہو گیا تھا؟ وہ پشیمان سا اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھ کے پھر فکر مندی سے انگلی کن پٹی پر بجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ معاملہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اگر اسے کوئی پسند نہیں، اگر وہ شہری زندگی پر گاؤں کی زندگی کو ترجیح دیتی تھی، اگر وہ اپنی رضا سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، مگر وہ موجودہ صورتحال میں خوش تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ گریز، دوری، محرومی۔ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ کہیں اس رد عمل کے پیش نظر کوئی ماضی کا واقعہ تو نہیں؟ اس کا خیال جانے اسے کہاں تک بھٹکا رہا تھا۔ کمزوری اور نقاہت نے اس کے تھکے ہوئے بسمردہ اعصاب پر مزید بوجھ بڑھا دیا۔ جانے کب یوں ہی خود سے الجھتا وہ غنودگی میں چلا گیا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب اپنے پاؤں پر ٹھنڈے ٹھنڈے شبنمی لمس کو محسوس کرتے ہوئے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر جیسے وہ ششدر سا رہ گیا۔ افسا اس کے پاؤں پر سر رکھے پشیمانی کے آنسو بہا رہی تھی۔ افسا! مہروز کے دل سے ساری بدگمانیاں جاتی تھی، تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا حماقت ہے افسا؟ اس نے اس کے مرتعش وجود کو ہاتھوں سے سہارا دیتے ہوئے نرمی سے اٹھایا۔ لہجے میں حلاوت تھی۔ مہروز! افسا بلکتے ہوئے ایک دم ٹوٹ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ میری جان، میری زندگی! مہروز نے اسے اپنے پرحدت سینے سے بھینچ لیا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اس کا محبوب شوہر تھا، اس سے پیار کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس پر جان نچھاور کرنے والا۔ بری بات، اس طرح نہیں روتے۔ اس کے گالوں پر چپکی بھیگی لٹیں ہٹاتا وہ بہت محبت سے بولا تھا۔ میں کیا کروں مہروز؟ میں بہت بے بس ہوں، یقین کیجیے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا اشکوں سے تر چہرہ اس کے سینے سے رگڑا۔ یہاں اس کے پرتپش گرفت میں کتنا سکون اور تحفظ تھا، مگر ایک روح فرسا تصور قربتوں کے آس پاس آ کر بھٹکا دیتا تھا۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، آپ کی چھایا میں سکون کی نیند لینے کی تمنا رکھتی ہوں، مگر جو ہی میں آپ کی طرف پڑھتی ہوں، کوئی بیچ راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا احساس میرا دامن پکڑ لیتا ہے جس کی بھیانک تصویر مجھے لرزا دیتی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے مہروز، مجھے احساس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف اور کوفت اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی مجھے پتہ ہے، مگر اس کے روحانسی انداز پر بے ساختہ مہروز کو پیار آنے لگا۔ ٹیک اٹ ایزی، مہروز نے اس کی ریشمی زلفوں کو سہلاتے ہوئے شیریں لہجے میں تسلی دی۔ غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی ہے، مجھے تمہارا مسئلہ اور تمہاری ذہنی کیفیات کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ بیوی کی اپنی رضا بھی تو شامل ہونا چاہیے۔ شادی محض ایک فریق کی جذباتی تسکین کا سبب نہیں ہوا کرتی، دوسرے فریق کی خوشی، رضا اور سپردگی بھی برابر اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مجھے یقین آ گیا کہ تمہارے گریز میں تمہاری ارادی کوشش کا دخل نہیں ہے۔ تمہارے لاشعور میں کلبلاتی کوئی اذیت ناک بات رکاوٹ بن کر راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے ایک جاننے والے بڑے اچھے ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر واسطی۔ کل میں ان سے رابطہ کرتا ہوں تو میرے ساتھ چلنا، وہ اس نفسیاتی گرہ کو کھولنے میں ہماری مدد کر سکیں گے۔ مہروز رسانیت سے بولا اور افسا کے اندر اطمینان کی لہریں موزن ہونے لگی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست بھی تو ہوتے ہیں۔ سوری یار، میں اس نکتے کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ پہلے شناسائی، پھر دوستی اور پھر پیار و محبت سے گزر کر جسمانی وابستگی کی باری آتی ہے۔ واقعی مجھے ذرا صبر اور تحمل اور ضبط سے کام لینا چاہیے تھا۔ مہروز شرمندہ اور نادم سا تھا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں مہروز؟ وہ خفت اور ملال سے سر چکائے دھیرے سے کہنے لگی۔ اپنے فرائض سے پہلو تہی تو میں کر رہی ہوں۔ شرع کی روح سے جو بیوی شوہر کے بلاوے پہ انکار کر دے، فرشتے ساری رات اس پر لعنت ملامت پھیرتے رہتے اور میں… وہ پھر سسک پڑی۔ مہروز اسے حوصلہ دیتے ہوئے تھپکنے لگا۔ تم کون سا جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو؟ غلطی کا احساس و ادراک تو بذات خود ایک نیک قبائل ہوا کرتا ہے۔ تم اپنے فرائض سے باخبر ہو، مگر اپنی جگہ مجبور ہو۔ کسی کی مجبوری سے کھیلنا انسانی سے گری ہوئی بات ہے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت، قربت اور والہانہ پن سے مامود ہیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ افسا کو فوراً اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ ایک تو بیچارے اتنے بیمار ہو، اوپر سے میں نے پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہوں۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اب کافی بہتر ہوں، فکر نہیں کرو، چلو آرام سے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ مہروز نے سامنے لگے وال کلاک پر سوئیاں 3 اور 4 کے درمیان گردش کرتے دیکھ کر پرخیال انداز میں کہا۔ اور عین اسی لمحے دونوں کا احساس ہوا کہ وہ بیڈ پر ایک دوسرے کے کتنے نزدیک ہیں، حد سے زیادہ سوا قربتوں کی زد میں۔ وہ مہروز کے بازوؤں میں قید تھی۔ مہروز کی گرفت میں جذبات کی شدت کی بجائے خلوص کی گرمی، اپنائیت کی نرمی اور دوستانہ لطافت تھی۔ اسی لمحے دونوں کی نظریں ملی، ایک میں شرارت تھی اور دوسرے کی نگاہ میں شرمیلی کی افواہ ڈول رہی تھی۔ افسا نے سٹپٹا کر پلکیں گرا لی۔ مہروز ہنس پڑا اور پھر شوخی سے اس پر جھکا۔ جی نہیں، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسا نے لچا کر اس کے سینے پر ہلکا سا گھونسا مارتے ہوئے اسی کے وجود میں اپنا آپ چھپا لیا۔ اسے کہتے ہیں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ لو اپنے آپ دام میں سیاد آ گئے۔ وہ دانستہ اس کو تنگ کر رہا تھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ یقیناً مجھ پر ظلم نہیں کریں گے۔ وہ مخمور آنکھیں گھماتے ہوئے ناز سے بولی۔ اور جو ظلم تم مجھ پر اما رکھے ہوئے، اس کا حساب کون دے گا؟ جادوگرنیوں پوری۔ مہروز نے اس کی ناک کھینچی۔ کیسے مجھ پر قبضہ کیے بیٹھی ہو؟ لوگ ایس پی مہروز بیگ کی آواز سن کر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اس کے روبرو تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر گھر میں ایک چھوٹی سی کانچ سے بنی سفید و گلابی گڑیا نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ مہروز کا بے خود وارفتہ لہجہ کانوں میں رس ٹپکا رہا تھا۔ افسر جیسے سانس روکے اس کا ایک ایک لفظ امرت سمجھ کر سماعتوں میں انڈیل لی تھی۔ مہروز! اس نے بڑے دل کھینچ لینے والے انداز میں پکارا۔ لہجے میں کھوئی کھوئی سی کیفیت نمایاں تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ کیا سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اتنے فراخ دل، نرم خو، خیال رکھنے والے اور مہربان؟
دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس نے تدبر سے سمجھا ہے، اس لیے حتمی طور پر کوئی رائے دینا ممکن نہیں، بالکل ایسے جیسے تمام عورتیں تمہاری طرح کی نہیں ہوتی، اپنے سائے سے گھبرانے اور شرمانے والی، سادہ دل اور بھولی بھالی۔ مہروز نے پرشوق نگاہ اس پر ڈالی، وہ تاب نہ لا کر اپنی گدا سے ہتھیلیاں اس کی شوخ آنکھوں پر رکھ کر شرماتے ہوئے گویا بھی، آپ مجھے اس طرح نہ دیکھا کریں۔ بڑا سمٹا سمٹا سا انداز تھا، مہروز کو اس کے لجانے کی ادا بہت بھائی۔ بخش دینا پیار کی گستاخیاں، دل ہی قابو میں نہیں، ہم کیا کریں؟ وہ گنگناتے ہوئے لطیف سی شرارت کر گیا۔ وہ ایک دم لال ہو گئی۔ آپ بہت وہ ہیں۔ اسے ٹوٹ کر حیا آنے لگی۔ مہروز کی نظریں بھی تو اسے بہت سرکشی سے اس کے ہوش ربا نگوش میں الجھ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہ سے بہت گھبرا رہی تھی۔ پتہ ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ دلچسپی سے اس کے حجاب سے گلگلو ہوتے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ وہ حواس کھونے لگی تھی۔ جی چاہتا ہے تمہیں اپنے من میں چھپا لو، اپنے دل میں بند کر کے سینے کے صندوق پر تالا لگا دوں، تاکہ تمہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھ سکے، کوئی نہ چھو سکے۔ اس کی شدتیں، اس کی بے قراریاں افسا کے دل کی دنیا تہہ و بالا کیے دے رہی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جو حواس ٹھیر ہونے لگے تھے۔ اس کی محبت اور مجنونانہ وارفتگیوں نے اس کے اوسان خطا کر ڈالے تھے۔ رگوں پہ میں حیا میں اس خوف کا بھونچال سا آ گیا۔ اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے کہ مستاق اس کا واقعتاً دم نکلا جا رہا تھا۔ دھڑکنوں میں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وہ پریشان سے انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی دیوانگی سے خوف زدہ ہونے لگی۔ مہروز کو ہوش آ گیا۔ وہ اس پر کتنا اعتبار کیے بیٹھی تھی، اس کے ضبط و برداشت کی متعارف تھی، اور وہ چند لمحوں کے فضول میں گم ہو کر اس کا اعتماد پارا پارا کرنے لگا تھا۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ یک لخت مہروز نے اپنے بازو ہٹا لیے۔ اسے اپنے اندر کے مرد سے ڈر لگنے لگا تھا۔ رات کا پچھلا پہر اور اس ترچا یہ جائی کہ دوائی حرف غلط کی طرح مٹ گئی تھی۔ جاؤ افزا، وہ پوری طاقت صرف کر کے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کروٹ لے کر اوندا لیٹ گیا۔ اس کا لہجہ مرتش سا تھا۔ افزا اڑے اڑے حواس میں اجتماع کرتی بمشکل تمام لرزتے قدموں سے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ اس کے بال بکھر سے گئے تھے اور چہرہ انجانی تپش سے جل رہا تھا۔ پورا جسم یوں دہک رہا تھا جیسے بھٹی میں جھونک دیا ہو۔ اچھا جی مہروز صاحب، میں ان کی کیس ہسٹری مکمل کر لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے لاشعور میں کوئی ایسا تکلیف دہ مٹیریل چھپا ہے جس کی چبھن ان کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ جب تک اس اذیت ناک احساس کا لاشعور سے نکال کر شعور کی سطح پر نہیں لایا جاتا، مسئلے کا حل ممکن نہیں ہوگا۔ ان کے ماضی کی نہیں کھنگالنے کے لیے ہمیں ان کے بچپن اور جوانی کے ایام کی گواہ کسی قریبی ہستی کا تعاون درکار ہے۔ مگر آپ کے بیان کے مطابق ان کی والدہ حیات نہیں، والد زیادہ تر کاروباری معاملات میں مصروف رہتے اور کوئی ذریعہ معلومات نہیں، لہٰذا ایسی صورتحال میں صرف ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ ہم تحلیل نفسی کے ذریعے ان سے اگلوائیں یا پھر الیکٹرک شاک دے کر مطلوبہ مٹیریل حاصل کریں۔ آپ رائے دیجیے۔ اب ڈاکٹر واسطی تفصیلی گفتگو نے مہروز کو سوچ میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، آپ کا پروفیشن ہے، جیسا مناسب سمجھتے ٹریٹ کیجیے۔ مجھے تو بس ہنستی مسکراتی ہوش باش افزا درکار ہے، جو میری محبت اور چاہت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے میری سطح پر میرا ساتھ دے۔ وہ آخرکار گویا ہوا۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ڈاکٹر واسطی افزا کے کیس پر کام کرے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم ان کا ماضی کھنگالنے کے لیے تھراپی اپلائی کریں گے، مگر ایک بات کے لیے میں آپ کو قبل از وقت آگاہ کرنا چاہوں گا کہ ان کے ماضی کے الجھے ہوئے سرے کو ان کے حال سے منسلک کر کے کبھی بھی خود کو انہیں امتحان میں نہ ڈالیے گا۔ ماضی کی پٹاری کھول کر حال سے بے خبر رہنے والے اپنے حق میں اچھا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر واسطی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مہروز الجھا سا رہنے لگا۔ وہ جلد از جلد افزا کا ذہنی مسئلہ جاننے کی فکر میں تھا، اور پھر بالآخر تحلیل نفسی کے مہنگے ترین اس پروسیس سے گزر کر حقیقت حال سامنے آ گئی، مگر اس قدر بھیانک حقیقت، مہروز جہاں تھا وہاں کھڑا رہ گیا۔ آنکھیں شدت بے یقینی سے پھٹنے کے قریب ہو گئی، دماغ میں چکر سے چلنے لگے۔ یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، اس نے بے قراری سے سر ہلاتے ہوئے شدت جذبات سے مٹھیاں بھیج لی۔ انکشاف اتنا جان لیوا تھا کہ اسے ضبط نہیں ہو پا رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ہر شے کو تہس نہس کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس لڑکی کو اس کی بیوی کا درجہ حاصل ہے، اس سے پہلے بھی کوئی بچ چکا ہے، اس کے حسن کے خزانوں تک رسائی پا چکا ہے۔ او خدایا، او مائی گاڈ، مطلب اس کا ریپ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے خون شریانوں میں جوش مارنے لگا۔ مگر ڈاکٹر، وہ بے چینی سے بولا، مگر یوں لگا جیسے آگے اس کے پاس الفاظ ختم ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے خود کو باور کروائے کہ کوئی مرد افسر کے وجود سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ آپ تسلی رکھیے ایس پی صاحب، یہ واقعہ بہت کم عمری میں پیش آیا تھا اور اب اس کے اثرات باقی نہیں رہے۔ اوہ ڈاکٹر، مہروز کا خون کن پٹی کے آس پاس جمع ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں غیرت سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ گیس کی لپک سے آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اس کی مردانگی پر ایسی خوفناک ضرب لگی کہ لہو میں شرارت سے ناچنے لگے تھے۔ یہ تصور ہی ناقابل برداشت تھا کہ افسر کو اس سے پہلے کوئی ہاتھ لگا چکا تھا۔ وہ انچھوئی نہیں تھی، اس کی عزت کا دامن داغدار تھا، اس کی پاک دامنی مشکوک تھی۔ ڈاکٹر واسطی اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ اس کی مردانہ غیرت پر تازیانہ لگا تھا۔ وہ آگے بڑے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دل سوزی سے بولے، ٹیک اٹ ایزی ایس پی صاحب، میں نے اسی لیے احتیاطاً آپ کو قبل از وقت صورتحال کو قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ دیکھیے، اس ہوس پرست اور مادت پرستی کے زمانے میں انسان سے کچھ بھی بعید نہیں رہا۔ آنکھوں پر پٹی سی بن کے کسی دانا نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ زر، زن اور زمین، وہ 3 بڑے فتنے جن کے حصول کے لیے بنی نوع انسان ہر اخلاقی اور شرعی برائی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو جیسے انسانیت رہی نہیں ہے، حرص و ہوس کی
اور خود غرضی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہر ممکنہ و غیر ممکنہ حد پار کرنے میں آر نہیں رہا۔ غیر ملکی میڈیا کے ذریعے اریانی و فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب سا امڑ آیا، جس نے ہماری نئی نسل کو قبل از وقت ذہنی و جذباتی لحاظ سے میچور اور جوان بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکے بالے نوجوانی کی حدود طے کرتے ہوئے شعور کی سطح کو چھوتے ہیں تو مثبت تعمیری سرگرمیوں کی بجائے نفسیانی خواہشات کی تکمیل کے لیے راہیں ڈھونڈتے ہیں، اور اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے نوجوان لڑکیوں کو تو چارہ خیر بناتے ہیں، موقع آتا جانے پر نوخیز اور کم عمر بچوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ڈاکٹر واسطی افسوس سے سر چھٹکتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ ان کے لاشعور کو کھنگالنے پر یہ بات سامنے آئی کہ آج سے 12-14 برس قبل جب افسر 9-9:30 برس کی ہوں گی، اس وقت اپنے والدین کے ہمراہ گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی۔ شام کو باہر کھیلتے ہوئے کھیتوں میں کہیں دور نکل آئی، شام کی تنہائی میں ادھر کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے کسی نفس کے مارے شکاری مرد نے اسے تاک لیا۔ اتنی حسین گڑیا سی بھولی بھالی بچے پہ قابو پانا کیا مشکل تھا؟ وہی واقعہ افسر کے لاشعور میں خوف و ہراس اور اذیت بن کر چمٹ گیا۔ یہی وجہ کہ اس باجی زندگی میں اعتماد اور رضامندی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہی۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دوں ایس پی صاحب، براہ کرم جس بات کی بجائے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کیجیے گا۔ افضہ کے سارے معاملے میں کچھ قصور نہیں، وہ معصوم اور بے گناہ ہے، اسے اس کے گناہ کردہ گناہوں کی سزا نہ دیجیے، بلکہ اسے زندگی کی مسرتوں کی سمت لوٹنے میں اس کی مدد کیجیے۔ یہ اپنے حسن عمل سے اسے باور کروائیے کہ دنیا کے تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کا مہربان دوستانہ رویہ دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ آپ پر اعتماد کرنے لگے گی، اور ایک روز خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے گی کہ دنیا کا ہر مرد وحشی، سفاک اور بے رحم بھیڑیا نہیں ہوگا، اور یہ کہ آپ کی ذات اس کے لیے خوشی و خوش بختی کی علامت ہے۔ وہ ایک روز خود چل کر آپ کی طرف آئے گی، بشرطیہ کہ آپ اعلیٰ ظرفی اور تحمل کا ثبوت دیں۔ ڈاکٹر واسطی کا سلجھا و مدبرانہ لہجہ کتنے دن اس کے اعصاب کو ڈسٹرب کرتا رہا۔ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اتنا بڑا دل کہاں سے لائے، اتنے ظرف کا مظاہرہ کیوں کر کرے؟ بات تو صحیح ہے، مردوں میں اتنا بڑا ظرف کہاں سے ہوتا ہے؟ میں روز کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ وہ سریا کے بلاوے کے باوجود جب ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آیا تو افسر اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ بہت تشویش بھری نظروں سے بیڈ پر لیٹے چھت کو تکتے مہروز کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، مہروز نے پوزیشن بدلے بغیر بددلی سے کہا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا؟ افضہ قدر سہم کر پوچھنے لگی۔ جب سے وہ ڈاکٹر واسطی کو ٹریٹمنٹ لے رہی تھی، مہروز کے لب و لہجے رویے میں واضح کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا پرجوش شاش اور بھرپور شخص اس قدر آدم بیزار اور سنجیدہ کیوں ہو گیا تھا۔ اب تو وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، نہ وہ شوخیاں، نہ شرارتیں، نہ مانی خیز پیش قدمی، نہ نظر کے بلاوے، ایک دم کٹھور اور بے مروت سا ہو گیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اسے خاموش پا کر وہ ہمت کر کے دوبارہ مخاطب ہوئی۔ کیوں؟ مہروز نے رکھائی سے بھمیں اچکا کر اسے دیکھا۔ تو پھر؟ وہ انگلیاں مروڑتی سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کرتی۔ پلیز مہروز، آپ ایسے نہ کیا کریں۔ پھر ایک دم اس کے قدموں میں جھک گئی، لہجہ پھیکا ہوا التجائی تھا۔ چل تو دے پیراں وچ ہی پئی رہیا کر منٹ بار، حد نہیں ہوگی۔ مہروز نے اچٹتی سے نگاہ اس پر ڈالی، سیاہ مخمور آنکھیں، انگور کے دانوں جیسے رس بھرے دلکش ہونٹ، گلابی ملائم چہرہ، چمکدار زلفیں اور پربہار سراپا۔ اس کا دل پگھلنے لگا، سختی منہ میں بدلنے لگی، وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھا۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی ہے تو خدا را مجھے سزا دے لیجیے، مگر اس طرح خاموشی اور بے نیازی کی مار نہ مارے۔ اس کے آنسو چکنے رخساروں پر پھسلے پڑ رہے تھے، لہجہ، آنکھ، چہرہ، وجود، ہر شے پکار پکار کے اس کی بے گناہی معصومیت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ بے عیب، پاک اور مصفا تھی۔ جس درندہ صفت انسان نے اس کی معصومیت چھینی، یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا، اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں تو اپنے سفاک ترین فعل کی سزا بھگت ہی لے گا۔ اور افسر تو سرتا پا مصفا اور پاک ہے، بے قصور۔ دل اس کے حق میں گواہی دے رہا تھا، وہ کشمکش کے عالم میں اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی، آہستہ آہستہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر واسطی کی کوششوں سے شوق کی انتہائی کنڈیشن سے نجات پا گئی تھی، اپنے فرائض و شوق کے حقوق پہچاننے لگی تھی۔ میں روز اس کی آنکھوں میں اپنے لیے قبولیت اور سپردگی کے جذبے چھلکتے دیکھ رہا تھا۔ افسر اس کے چہرے پر چھائی گمبھیرتا کو ناگواری پر محمول کرتے تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹنے لگی۔ اسی لمحے مہروز نے پکارا، افضہ! اس پکار میں سوچ کے عکس جاگ رہے تھے۔ افسر رک کر اس کی طرف تذبذب نظروں سے دیکھنے لگے، اس کی نظر میں اندیشے اور ہراس لپک رہا تھا۔ ادھر آؤ۔ وہ کچھ جھجک کر بیٹھ کے نزدیک آ گئی۔ یہاں بیٹھو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ افضہ نظر جھکا کر بیٹھ گئی، دل ہولے ہولے دھڑکنے لگا تھا۔ اب تو تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا نا؟ اس کے لہجے اور نظر کی گرمی افسر کا چہرہ تمتما گئی۔ تمام مرد واقعی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بیوی میں جسمانی وابستگی سے زیادہ پائیدار اور مخلصانہ گرم جوشی دوستی کا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے بہترین رازدار اور سچے غمگسار ہوتے ہیں۔ تم یقین کر لو کہ میں دل کی گہرائیوں سے تمہیں پسند کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں تمہاری پرخلوص محبت اور بھرپور ساتھ کا طالب ہو، تمہاری قربت کا تمنا ہوں کہ تم میرا دامن اپنے پیار کے پھولوں سے نہیں بھرو گی۔ کس درجہ جادو اثر اور سحرگی لہجہ تھا کہ افسر کے جسم و جاں میں ٹھنڈک کی پھوار سی پڑتی جا رہی تھی۔ چاہت کی بارش میں تن من بھیگتا محسوس ہو رہا تھا۔ قربتوں کے آس پاس کتنا سکھ، کتنی شانتی تھی۔ سچ پوچھو تو ہم دلی طور پر کب کے ایک دوسرے کے اسیر ہو چکے ہیں، بس قربتوں کے آس پاس بھٹکتے رہتے ہیں، مگر اب یہ تلاش، یہ بے چینی، یہ ادھوراپن اختتام چاہتا ہے۔
अपनी बाहों में किसी मताए हयात की तरह से सम होकर महरोज दीवाना वारिस पर निसार होता चला गया। जी तो गाइस यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल नेम इज़ गुर्बतों के आसपास, रिटन बाय शाज़िया चौधरी का ही नावल है। आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके सरप्राइज़ की। कर लें या ना करें? चले कर ही लेते हैं। तो 7K कंप्लीट होने पे मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ सोचा है। वो सरप्राइज़ ये है कि अपना चैनल, मतलब एक तो अपना नावल ऑर्चिड है ना, एक ये है नावल मैंने अब भी बनाया है। मैं वीडियो में भी इस वजह से देर होगी मुझे, क्योंकि मुझे ना आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी कि कुछ लोग होते हैं कि वो ना सिंगल में पढ़ना पसंद करते हैं, लॉन्ग नावल भी हो और सिंगल में भी हो। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने कहा इस दफ़ा क्या सोचा जाए 7K है, 7K मेरे इतने अच्छे अच्छे लिसनर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो क्या किया जाए। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा हम ना एक इसके ऊपर तो रूटीन में जो अपने नावल आ रहे हैं ना, जिस रूटीन में जैसे आते हैं वो वैसे आएंगे, एक चैनल बनाती हूँ, वहाँ पे ओनली कंप्लीट नावल आएंगे और लॉन्ग नावल आएंगे। मतलब कि अगर वो 10 किस्तों का भी है ना, तो वो आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। ठीक है, कैसा लगा आपको ये आइडिया? ये मैंने आप लोगों के लिए किया है, और इसको परस्यू करने के लिए मैं अभी उसके ऊपर काम कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने चैनल बनाया है और एक आधी वीडियो ही अपलोड की होगी, बाकी इंशाल्लाह सुबह तक मैं ना जो मैंने सोचा ना जिस तरीके से, वो मैंने आप तक नावल पहुंचाऊंगी। ठीक है, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये नया सरप्राइज़ कैसा लगा। मतलब जितना भी लॉन्ग नावल है, जितना मर्ज़ी लॉन्ग नावल है, आपको मिलेगा एक सिंगल वीडियो में, आपको इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इधर अपनी रूटीन में नावल आया करेगा। उसकी ये मतलब जो नावल ऑर्चिड है ना अपना, उस दर अपनी रूटीन में नावल आएगा। लेकिन ये जो नावल ऑर्चिड 0.2 है, इधर अभी कंफर्म नहीं है कि कब कब नावल अपलोड हुआ करेगा। वो मैं आपको एक आध दिन में बताऊंगी। अभी मैं इसको भी सारा समझ रही हूँ, सारा सेटअप ना, कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना। बाकी आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आपको ये गिफ्ट कैसा लगा। आप लोग बाकी ऐसा कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते। और दूसरी बात, आप लोगों ने मुझे जहाँ यहाँ तक मैं अगर पहुँची हूँ 7K सब्सक्राइबर तक, तो आप लोगों की जस्ट आप लोगों की सपोर्ट की और प्यार की वजह से पहुँची। तो मुझे उम्मीद है कि आप इधर दूसरे चैनल पे भी मुझे इसी तरह से सपोर्ट करेंगे और प्यार करेंगे, नावल ऑर्चिड 0.2 पे। तो इधर इसका भी मैं जल्दी आपको लिंक शेयर करूँगी। जल्दी से आपने इसको सब्सक्राइब करना है, बल्कि मैं लिंक अभी वीडियो के बाद डालती हूँ, इधर कम्युनिटी पोस्ट में डालती हूँ। तो आप मुझे इसको भी सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इंशाल्लाह सुबह तक तो वीडियो लाजमी अपलोड कर दूँगी ना। तो खैर आप लोग करें इधर से भी। मुझे उम्मीद है पूरी कि मेरे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, जो मुझे रोज़ाना रिस्पांस देते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, व्यू करते हैं और इंजॉय करते हैं, वो मुझे इधर भी सपोर्ट करेंगे, इधर भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बाकी अब देखते हैं आप लोग कैसे कितना पूरा उतरते हैं। सेकेंडली मैंने अभी पोल क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले कि आप अभी रमज़ान में लॉन्ग नावल सुनना चाहते हैं कि शॉर्ट सुनना चाहते हैं। तो उधर भी अपनी पसंद की वोट ज़रूर कीजिएगा। फिर जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी, मेजॉरिटी, उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, और मैं क्या कह रही थी, हाँ उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये नया सरप्राइज़ कैसा लगा। और अभी मैं इसका लिंक शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। बेशक उसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगनी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर कोई 10 किस्तों का नावल है तो वो फिर 10 घंटे तक तो जाएगी ना वीडियो, तो वो उस चीज़ को एफ़र्ट भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगेगी। तो अब आप लोगों की खातिर मैं ये स्टेप ले रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, कमेंट सेशन रीड करते हैं। फारिया शेख, थैंक्स अ लॉट, वेलकम। हुदा शफीक, ज़बरदस्त नावल, आजकल रमज़ान में टाइम ही नहीं मिलता, बट जैसे मिलता है आपके नावल सुन लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच डियर। आपको जब भी टाइम मिला करे आप तब भी सुन लिया करें। ताहा अदील, नाइस नावल, थैंक यू। मूसा सईद, हम आ गए, वेलकम। रेयान, वालेकुम अस्सलाम, नाइस नावल, हैप्पी एंडिंग, थैंक यू। तैयबा इफ्तिखार, वेरी नाइस, थैंक्स, वेलकम। सहर इकबाल, सही था, अच्छा जी।
سارہ ریاض بہت اچھا ناول ہے، ایکسیلنٹ، تھینک یو. مجھے ویسے کل والا ناول مجھے بھی بڑا پسند آیا تھا، جو باس سیکرٹری والا تھا نا، ہانیہ والا، اور منڈے کا نام میں بکسی، مجھے بھی بڑا پسند آیا تھا وہ والا ناول. عشا رادیہ فرینڈشپ بیسڈ ناول بھی ریڈ کریے گا. جی انشاءاللہ عشا ضرور کریں گے ہم. میر خان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. آپ ہی آج کل ٹائم نہیں ملتا اس لیے ناول لیٹ سنتی ہوں، کمنٹ بھی لیٹ کرتی ہوں. آپ غصہ نہیں ہونا، رمضان کے بعد پھر سے پہلے کی طرح ہو جاؤں گی. نہیں انشاءاللہ میں غصہ نہیں کروں گی، لیکن آپ جب بھی سنتی ہیں سنتی رہا کریں، رسپانس دیتی رہا کریں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ مجھے نیے پہ بھی سپورٹ کریں گے. پھر میر خان کا زونی کا کمنٹ ہے، ناول ہمیشہ کی طرح بہت لاجواب تھا، بہت مزہ آیا سن کر. گاڈ بلیس یو سسٹر، آمین، اللہ حافظ. ملک صاحبہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناول بہت انٹرسٹنگ تھا، باس سیکرٹری والے ناول بہت مزے کے ہوتے ہیں. مجھے تو ہانیہ کا کریکٹر اچھا لگا، بیچاری کتنی معصوم سی تھی، اس کی تایا تائی ذرا پسند نہیں ہے، نہ ہی اس کی کزن، نہ ہی وہ اسم ناٹ آسم. شروع میں ہیرو پسند ہے لیکن بعد میں اس کی حرکتوں کے بالکل بھی پسند نہیں کرنے والی تھی. جوہر کی بات تو بس ہیرو شترا نہیں کمی سی. ایک چھوٹی سی غلط فہمی پر بیچاری ہانیہ کو چھوڑ کے اس نے اس کی کزن سے منگنی کر لی، تب تو مجھے زہر لگا تھا، مینو بھی. پھر جس نے ہانیہ کے ساتھ کیا، پھر جب اس کے روم میں آئی، ویسے غلطی وہاں ہانیہ کی تھی، کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی. تو ہور کی مدر ٹریسا بن کے طور پئی سی، معافی منگنا پڑی کزن دی. خود جاتی وہ جس کا مسئلہ تھا، شکر ہے ایبک کی ماں اچھی تھی، ورنہ وہ غلط فہمی کا شکار ہی رہتا ہے. آخر سے ناول اور بھی انٹرسٹنگ تھا، سارے مزے کا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، اور دوسرے چینل کا بھی میں آپ کو لنک شیئر کرتی ہوں، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ادھر لانگ لانگ ناول انجوائے کریں. جو لوگ لانگ لانگ پہ بھی آج کمنٹ کر رہے ہیں نا، وہ لانگیسٹ ناول ایک سنگل ویڈیو میں انجوائے کریں اس چینل پہ، ٹھیک ہے. ابھی تک نہیں ڈالا لیکن ابھی انشاءاللہ جلدی اس پہ بھی ڈالوں گی، ٹھیک ہے جی. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.